गुज़िश्ता कुछ अरसे से फिर से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर चल रही है। जो दहशत गर्दी की लहर है, इससे वो अमन दोबारा से खतरे में पड़ गया जिसे बड़ी मुश्किल से कायम किया गया था। टी-पैक प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा अड्डा बलोचिस्तान में है और दहशत गर्दी का मरकज भी बलोचिस्तान है। तमाम की तमाम वो बैनुल अक़वामी ताकतें जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, इस वक्त उनके लिए सबसे अहम खित्ता जो है बलोचिस्तान है, जिसके जरिए वो पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी और दहशत गर्दी पता नहीं क्या क्या फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद का जो बाढ़ का मामला, ये क्या मामला है? उम्मत मुस्लिमा का तस्वुर तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने खत्म कर ही दिया। इन्होंने मुल्कों को जोग्राफियाई हदूद में बांट दिया। मुल्ला उमर वाला दौर, उसमें इस मामले को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, ना किसी किस्म की बाढ़ लगाई गई, ना कुछ और किया गया। वो कोई खित्ता ज़मीन है जिसे वो समझते हैं हमारा है, हम समझते हैं हमारा है, लेकिन इसके ऊपर बजाय इसकी हम जिस तरह लद्दाख में जंग चल रही है चाइना की और इंडिया की मुसलसल, कश्मीर में हमारी और इंडिया की चल रही है, हम इस पे जंग की तरफ क्यों जाएं? हम कुछ लोग कुछ दो के असूल के साथ बैठकर कुछ ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं कि ये मामला दोनों मुल्कों के दरमियान वजह तनाज़ा ना बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, वतन अजीज़ पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक बार फिर दहशत गर्दी की लहर शुरू हो गई है। आखिर क्या वजूहात है कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे के बाद कुछ अमन में आया और वो अमन कुछ अरसे का साबित हुआ और एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी बढ़ती हुई नज़र आ रही है? इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इंट्रोडक्शन तो आपने सुन ही लिया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से फिर से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर चल रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और जो दहशत गर्दी की लहर है, इससे वो अमन दोबारा से ख़तरे में पड़ गया जिसे बड़ी मुश्किल से कायम किया गया था। इस दहशत गर्दी की लहर का अगर आगाज़ देखें तो बलोचिस्तान से होता है। बलोचिस्तान में जितनी भी अलहदी पसंद तहरीकें हैं, उन अलहदगी पसंद तहरीकों को कभी हमें इंडिया सपोर्ट करता नज़र आता है और कभी हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान नज़र आता है। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि ईरान हमारा पड़ोसी है, एक अच्छा पड़ोसी है, हमने कभी उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं सोचा, मगर उसके बावजूद अगर कुलभूषण जाधव का मामला हो तो वो भी वहीं से आता है। अगर जुल्फ़ी बुखारी कोरोना के पेशेंट्स को लेके आता है तो वो भी उसी रास्ते से आता है। अगर अलजैनबून या दूसरे काफ़िले निकलते हैं, फातमियून वहाँ से निकलते हैं, तो उसके लिए यही बॉर्डर इस्तेमाल किया जाता है। शाम में जिन लोगों को लॉन्च किया जाता है, बॉर्डर ये इस्तेमाल किया जाता है। ये सूरत हाल अगर दोनों एंगल से देखें तो ये कोई खुशगवार सूरत हाल नहीं है। मैं नहीं समझता कि आज तक ईरान में ऐसा कि पाकिस्तानी पकड़ा गया हो जो दहशत गर्दी में मुलव्वस हो, या ईरान में किसी और मुल्क से कोई बंदा आके दहशत गर्दी कर रहा हो और उसने पाकिस्तान का वाया पाकिस्तान का लिंक इस्तेमाल किया हो। तो आई होप कि ये खबरें गलत होंगी और जल्द या बदेर हमें ये खबर मिलेगी कि ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया, लोगों ने उसे इस्तेमाल किया। आई होप सो, हम वेट कर सकते हैं। हाँ, हम इसके लिए वेट करें। अब जो मैं अमन के बारे में जो आप खदशात की बात कर रहे हैं, इन खदशात को ज़्यादा तक़वियत हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद के इस बयान से भी मिलता है, जिसमें वो कहता है कि आने वाले चंद महीनों में ये दहशत गर्दी मज़ीद बढ़ सकती है, अमन व अमान को मज़ीद ख़तरा लाहक हो सकता है। डेफिनेटली वफाकी एजेंसियों के पास, वफाकी वज़ीर दाखिला के पास ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिनकी बुनियाद पर वो पेशीन गोई कर सकते हैं, वो लोगों को ख़बरदार कर सकते हैं। अगर वफाकी एजेंसियों ने वफाकी वज़ीर दाखिला को ऐसी कोई रिपोर्ट दी है तो इसका मतलब है मुझे, आपको, हम सबको इंतहाई सेंसिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ये लहर पहले चलती है बलूचिस्तान से फिर खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच जाती है। और इसका तीसरा पहलू आप देखें, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तो आ गई, मगर तालिबान की हुकूमत आने के बावजूद वहाँ TTP, दाइश और इस जैसे कई ग्रुप अभी भी छोटे छोटे जत्थों की शक्ल में आज़ाद हैं। उन्होंने लीडरशिप कैद कर ली, कुछ जगहों पर, कुछ पर अभी भी आज़ाद है। कुछ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया कि हमारे कबाइल जो हैं वो नाराज़ ना हो जाएं कहीं। उन्होंने डिप्लोमेसी से काम लिया, मगर उनकी डिप्लोमेसी पाकिस्तान के लिए सेट रही या नहीं रही, ये एक अलहदा से सवाल है। तो आई थिंक कि अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल ना होना भी दहशत गर्दी के इन वाक़यात की तीसरी वजह हो सकती है। तो अब देखें कि जो अफ़गान तालिबान थे उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मगर फिर TTP इन्वॉल्व हो गई, फिर दाइश इन्वॉल्व हो गई। अब दाइश ले लें, TTP ले लें, ड्यूरेंट लाइन के ऊपर उनका स्टैंड अफ़गान तालिबान से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए वो सख्त रवैया अपनाते हैं। कभी वो पाकिस्तान के जो लगा रहे हैं फ़ौजी बाड़, उसे उखाड़ कर ले जाते हैं, कभी तल्ख़ कलामी करते हैं, और बाद में पता चलता है कि इनका अफ़गान तालिबान से ताल्लुक़ नहीं। भाई अगर अफ़गान तालिबान से ताल्लुक़ नहीं तो वहाँ पे उन्हें अपॉइंट क्यों किया गया, उन्हें खड़ा होने क्यों दिया गया? आप लोगों की फोर्सेस वहाँ क्यों नहीं मौजूद थी कि उन्हें पाकिस्तानी अफवाज के साथ मुँहमारी करने से रोका जाता? तो आई थिंक कि अफ़गानिस्तान में मौजूद TTP और दाइश के ग्रुप जो हैं वो भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी को बढ़ावा देने में अपना मुकर्रर मुमकिन किरदार अदा करेंगे, क्योंकि TTP मुकम्मल तौर पर जंग बंदी करने पर रज़ामंद नहीं है। वो अपनी छापामार गोरीला कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और उनके ख्याल में पाकिस्तान एक गासिब स्टेट है, उनके ख्याल में पाकिस्तान उन्हें उनके राइट्स नहीं देता, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आते। बिल्कुल ठीक। यहाँ मुझे अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट से शिकायत भी है। हमने
میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, ہم عوام نے ہمیشہ افغان طالبان کو سپورٹ کیا, ہم نے ان کی خاطر لوگوں کی باتیں بھی سنی, ہم نے اپنے پیجز بھی بین کروائے, ہم نے مالی نقصان بھی اٹھائے, لیکن ہم نے حق کا ساتھ دیا. اب جب انہیں حق کا ساتھ دیتے ہوئے ٹی ٹی پی کے سرکردہ ممبران کو پاکستان کے حوالے کر دینا چاہیے تھا, یہاں پر وہ مصلحت کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اپنے قبائل کو خوش رکھنے کے لیے ان سرکردہ افراد میں سے کچھ کو معاف کر دیا اور کچھ کو پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا. تو پاکستان میں موجود اس وقت جو دہشت گردی کی لہر ہے, اس کے پیچھے طالبان کا وہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر بلوچستان کی بات کریں تو جو موجودہ صورتحال ہے, میں نے اس میں انڈیا کا بات کی, میں نے ایران کی بات کی, میں نے افغانستان کی بات کی, اگر ان تینوں کو آپ ایک تناظر میں دیکھیں, انہیں لنک کریں, تو اب اس بات کے امکانات نظر آتے ہیں کہ شاید بلوچستان میں خاقم بادہن اس طرح کے حملے مزید بڑھیں گے. جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں انہیں زیادہ شہ ملے گی, انہیں فنڈز دیے جائیں گے, انہیں سڑکوں پر لایا جائے گا. پنجاب کے خلاف ان کے دلوں میں اتنی نفرت بھر دی گئی ہے کہ میں نے دیکھا ہے بہت اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بھی ہر فیصلے کے اندر, ہر نقصان کے اندر, ہر غلطی کے اندر پنجاب کا ہاتھ ڈھونڈتے ہیں. بلکہ ایسے لطیفہ جرم لے گئے کہ بلوچستان میں بارش ہوئی کیونکہ پنجاب نے ہواؤں کا رخ ادھر کو کر دیا. عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں. ابھی کیچ میں جو ہوا, وہاں پر جو حملہ ہوا, سیکیورٹی ماہرین اسے انتہائی اہم قرار دیتے ہیں کیونکہ اس سال یہ بلوچستان میں ہونے والا سب سے بڑا حملہ ہے. اس میں 4 پاکستانی ہلاک ہوئے ہیں, پاکستانی سپاہی, پاکستانی فوجی. اور ایک پاکستانی فوجی کے ہلاک ہونے کا, دیکھیں پاکستانی فوجی ہو یا سویلین ہو, جان کی قیمت ایک ہے, مگر سپاہی کو حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے سالمیت کے اوپر حملہ کیا ہے, ملک کی سالمیت کو چیلنج کیا آپ نے. تو وہاں پر یہ حملہ ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ایک اور چیلنج سامنے آتا ہے. تو طالبان جو تھا اس نے 9 دسمبر کو پاکستان کے ساتھ جنگ بندی ختم کر دی تھی. اس جنگ بندی کے بعد ٹی ٹی پی 50 سے زائد حملے کر چکی ہے. ٹی ٹی پی کی ہمارے ساتھ جنگ بندی تھی نا, تو ٹی ٹی پی نے جب وہ معاہدہ ختم کیا تو انہوں نے 50 کے قریب حملے کر لیے ہیں. اب اس 50 حملوں میں کتنا نقصان ہوا یہ آپ کے سامنے ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹی ٹی پی پاکستان آرمی کے ساتھ لڑ سکتی ہے؟ آنسر از نو. لیکن وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ایسے حملے کرتی رہے گی. وہ چاہتی ہے کہ اسے ایک علیحدہ طاقت کے طور پر, علیحدہ گروپ کے طور پر تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ پاور شیئرنگ کی جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حملے کر کے ہمیں زمین بوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا آرمی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے گی. لیکن جو چھوٹے چھوٹے دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ عوام کا مورائل ڈاؤن کرتے ہیں, لوگوں کو بازاروں میں جانے سے روکتے ہیں, کاروبار کرنے سے روکتے ہیں, اکانومی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے, تو اوورآل ملک کا نقصان تو ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ ٹی ٹی پی ہو یا داعش ہو, پاکستان آرمی کو انتہائی سختی کے ساتھ ود آئرن ہینڈ ان سے نمٹنا چاہیے اور اس موقع پر پاکستانی عوام کو بھی پاکستانی اداروں کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, سی پیک پروجیکٹ کا سب سے بڑا اڈا بلوچستان میں ہے اور دہشت گردی کا مرکز بھی بلوچستان ہے. کیا دیکھیں, چونکہ پاکستان کی اکانومی اس وقت جس طرف دیکھ رہی ہے وہ بلوچستان ہے. بلوچستان میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں, معدنیات بہت زیادہ ہے, وہاں سے بہت فائدہ لیا جا سکتا ہے. اب سی پیک کا بھی سب سے بڑا ہب جو ہے آپ نے بتایا کہ وہ بلوچستان میں ہے. تو تمام کے تمام وہ بین الاقوامی طاقتیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی, اس وقت ان کے لیے سب سے اہم خطہ جو ہے بلوچستان ہے, جس کے ذریعے وہ پاکستان میں تباہی و بربادی اور دہشت گردی پتہ نہیں کیا کیا پھیلانا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ چند ایسے ناراض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ان کے حقوق نہیں مل رہے. یہ چند علیحدگی پسندوں کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ ہتھیار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, سپاہیوں کو, فوجیوں کو مار رہے ہیں, اس طریقے سے بلوچستان کو آزاد کرا لیں گے. قطعاً نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اگرچہ میں, آپ, ہم سب اس بات کے حق میں ہیں کہ بلوچیوں کو ان کے تمام تر جائز حقوق ملنے چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے ذہن میں ہے اسے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ریزالو بھی کیا جانا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا زمانہ کیوں ہو کہ خدا کیوں ہو, مجھے وہ ذہن میں نہیں آ رہا مصرع کیا ہے. بلوچیوں کو سب سے زیادہ نقصان میں سمجھتا ہوں کہ شاید بلوچی جو صحافی ہیں, بلوچی پڑھا لکھا طبقہ ہے, بلوچی علیحدگی پسند طبقہ ہے, انہوں نے پہنچایا. انہوں نے, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں ان کی ہر پوسٹ پنجاب کے خلاف نفرت سے بھری ہوتی ہے. میں ایسے اچھے عمدہ وکیل دیکھتا ہوں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے, وہ اچھے باشعور انسان ہیں, مگر وہ ہر بات کا الزام پنجاب کے اوپر لگانا چاہتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان علیحدہ ہوا تو جو نفرت کا بیج بویا گیا تھا, آج وہ بیج بلوچستان کے اندر بویا جا رہا ہے. اور وہاں کا جو دانشور طبقہ ہے, جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے, وہ بجائے اس کے کہ اسے سالو کرنے کی کوشش کرے, وہ اسے بڑھاوا دے رہا ہے. مجھے بتائیے, آپ کے دل میں کسی بھی بلوچی کے بارے میں کوئی نفرت ہے؟ میرے دل میں بھی نہیں ہے. اب کیا آپ یہی بات بلوچستان کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ بلوچیوں کے دل میں پنجاب کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں.
مجھے وہاں پہ ایک بہت اچھے میرے دوست ہیں, مجھے انہوں نے وہاں سے پگڑی بھیجی ہے کہ آپ نے یہ پگڑی پہن کے نیکسٹ بلوچ کلچرل ڈے کے اوپر آپ نے ہمارے لیے ایک اچھا پیغام دینا ہے. وہاں پہ اتنے محبت کرنے لوگ بھی ہیں. ریسنٹلی میں نے بھی بلوچ کلچر کو ہی ریپرزینٹ کیا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, اب وہاں پہ ایسا بیج بویا جا رہا ہے, تو ہمارے جو باشعور دوست ہیں انہیں ان بیجوں کو پھیلنے سے روکنا ہے. دس از نمبر 1. اس کے بعد دیکھیں بلوچستان میں جو دہشت گرد تنظیم را ہے سب سے زیادہ منظم یہ وہاں پر رہی ہے. اسلحہ دیتی ہے, ڈالرز دیتی ہے, ان لوگوں کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے. وہاں پہ بہت کم مٹھی بھر ایسے لوگ ہیں جو کرائے کے قاتل ہیں, جو غنڈے ہیں, ان کے ذریعے وہ انارکی پیدا کرنا چاہتی ہے, ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے. تو اس وقت بھی جو ہم دہشت گردی کی جس نئی لہر کی بات کر رہے ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بلوچستان سے ہوا. وزیر داخلہ نے بھی کہہ دیا کہ آنے والے 2 ماہ اس سلسلے میں بہت اہم ہے. تو یہ انتہائی ویجیلنٹ رہنے کا ٹائم ہے. اس موقع پر کسی بھی طرح کی صوبائیت کو, عصبیت کو فروغ نہیں دینا چاہیے, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اکٹھا ہو کے اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف دفاع کو مضبوط بنانا چاہیے. خواہ وہ راہ ہے, خواہ وہ کھاد ہے یا کوئی اور ہے, ہمیں انہیں روکنا ہے, آپس میں نہیں لڑنا. اللہ کرے کہ میری یہ بات بلوچ بھائیوں تک پہنچے کہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے وہ حقوق جن کی آپ بات کرتے ہیں اگر وہ جائز حقوق ہیں آپ ہم سے بات کریں, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بٹھائیں گے, آپ سے بات کریں گے, آپ کا پیغام آگے جائے گا, مگر نفرت کا کاروبار نہ پھیلائیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں افغانستان کا ذکر بھی کیا کہ وہاں پہ ابھی بھی جو کالعدم تنظیمیں ہیں پاکستان کے اباؤٹ وہ موجود ہیں وہاں پہ اور کارروائیاں کر رہی ہے. تو پھر پاکستانی حکومت کو افغان حکومت کے ساتھ مل کر ایسا کیا لائحہ عمل بنانا چاہیے کہ دونوں ملکوں کا استحکام جو ہے وہ آگے کی طرف جا سکے؟ دیکھیں افغانستان کی نئی حکومت تو بن گئی مگر اس میں گزشتہ حکومتوں کا اثر رسوخ اور ان کی نمائندگی ابھی تک موجود ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا اس بات کے اوپر زور کیوں دے رہی تھی کہ قومی حکومت قائم کی جائے, ہر مکتب فکر کے لوگوں کو اس میں نمائندگی دی جائے, گزشتہ حکومت کے نمائندوں کو بھی اس میں کام کرنے دیا جائے. وجہ یہی تھی کہ ایک ہنگ قسم کی پارلیمنٹ بن جائے اور ان کے ذریعے ایسے فیصلے کروائے جائیں جو افغان طالبان کو ونس اگین ڈی فیم کرنے کا موجب بنے. اب ٹی ٹی پی کو لے لیں, داعش کو لے لیں, اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغان حکومت اس وقت تک ان پر مکمل قابو پانے میں ناکام رہی ہے. مکمل طور پہ انہوں نے اپنی مصلحتوں کے تحت بے شمار کمانڈروں کو معاف کر دیا اور وہ افغانی کمانڈر نہیں ہیں, وہ پاکستان کے علاقے میں دہشت گردی کر کے یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں. تو انہیں ایک گڈ ول جسچر کے طور پر انہیں واپس کرنا چاہیے تھا تاکہ پاکستان اپنے قوانین کے مطابق چاہے تو انہیں سزا دے, چاہے تو انہیں معاف کرے. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایسی ٹریٹی سائن ہے؟ کس طرح کی؟ کہ اگر یہاں کا کوئی ملزم دہشت گرد وہاں گیا تو وہ انہیں واپس کرنے کے پابند ہو؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی ٹریٹی ہے, لیکن کیا ہم یہ معاملات ان کے ساتھ کسی بھی ٹریٹی سائن ہونے کے علاوہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم بین الاقوامی فورمز پر ان کے لیے ثالث کا کردار ادا کرتے رہے ہیں کہ نہیں کرتے رہے؟ کیا ہم نے ان کے لیے اس وقت بھی اقوام عالم میں جنگ لڑی کہ نہیں لڑی؟ حکومت پاکستان ایک وقت میں خلاف تھی, اس وقت بھی پاکستان کے عوام نے ان کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا؟ تو یہ وقت ہے کہ وہ بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اگر وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں, داعش کے لوگ موجود ہیں اور وہ پاکستان میں آ کر دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں یا ان کے نمائندے وہاں پہ آرڈرز لینے کے بعد یہاں پر کر رہے ہیں, تو افغان طالبان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ پاکستان نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں. میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ اداروں کی جانب سے, حکومت کی جانب سے ایسی غلطیاں ہوئیں, جیسے میں نیٹو کو راستہ دینا, نیٹو کو سپلائی دینا, نیٹو کو خفیہ نقشے فراہم کرنا, یہ ایسے بلنڈرز ہیں کہ اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب جو سانپ گزر گیا وہ لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے. دونوں ممالک کو آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کیا جائے, ہاتھوں میں ہاتھ دیا جائے اور عالم کفر کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مقابلہ کیا جائے. ٹائم اس چیز کا ہے, تو انہیں اکٹھا ہونا چاہیے. اس کے لیے انہیں آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے, ایک ایسی کامن سولوشن پہ اوپر, کامن گراؤنڈ کے اوپر جمع ہونا چاہیے کہ وہ لوگ بھی خوش ہوں, ہم بھی خوش ہوں, نہ ان کی ریاست کو خطرہ ہو نہ ہماری ریاست کو خطرہ ہو, اور بلکہ ہم دونوں مل کر عالم کفر کو بھی روک سکیں. وگرنہ ہم یہ سمجھے کہ افغان جو حکومت ہے وہ ان تنظیموں کی پوشش پناہی کر رہی ہے. نہیں, یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ انہوں نے سزائیں بھی دی ہیں, انہوں نے آنے سے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ پاکستان میں اب کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے. انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی ہے اس بارے میں, ہاں, لیکن ہو رہی ہے یقین دہانی اپنی جگہ پہ, وہ ہو تو رہی ہے نا. تو ہم یہ کہنے کے بجائے کہ وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, میں انہیں سپیس دوں گا. میں کو سمجھتا ہوں وہ ایسے لوگ نہیں ہیں. میں سپیس دیتے ہوئے کہوں گا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں اس لیے ناکام رہے کہ ان کا پورا کنٹرول نہیں ہے, وہ کمزور ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں ڈیورنڈ لائن کی بھی بات کی, تو یہ ایک بہت ہی اہم اور ہائی لائٹ قسم کا معاملہ ہے. تو پاکستان اور افغانستان کی سرحد کا جو باڑ کا معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے اور پاکستان اسے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں, اب
امت مسلمہ کا تصور تو آہستہ آہستہ انہوں نے ختم کر ہی دیا ہے. بالکل. اب انہوں نے ملکوں کو جغرافیائی حدود میں بانٹ دیا. تو ڈیورنٹ لائن ہے، اس کا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی ڈیکڈز کے ساتھ چل رہا ہے. وہ طالبان کو جو ابتدائی دور تھا ملا عمر والا دور، اس میں اس معاملے کو بالکل نہیں چھیڑا گیا، نہ کسی قسم کی باڑ لگائی گئی، نہ کچھ اور کیا گیا. وہ کوئی خطہ زمین ہے جسے وہ سمجھتے ہیں ہمارا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہے، لیکن اس کے اوپر بجائے اس کی ہم جس طرح لداخ میں جنگ چل رہی ہے چائنا کی اور انڈیا کی مسلسل، کشمیر میں ہماری اور انڈیا کی چل رہی ہے، ہم اس پہ جنگ کی طرف کیوں جائیں؟ ہم کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں کہ یہ معاملات دونوں ملکوں کے درمیان وجہ تنازع نہ بنے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کی جانب سے سمجھدار، باشعور، ذی فہم قیادت ہو جو ان معاملات کو حل کرنا چاہتی ہو، نہ کہ جھوٹی دھونس اور اکڑ کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہے. تو دونوں جانب سے جب تک گڈ ول جسچر نہیں دکھایا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا، اور اس میں خون بھی بہہ سکتا ہے، اگرچہ دعا یہی ہے کہ ایسا نہ ہو. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین، یہ تھی پاکستان کے حوالے سے تمام تر صورتحال جو گزشتہ کئی عرصے سے چل رہی ہے. اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہیں تو کمنٹ میں بتانا بالکل مت بھولیے گا. اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.